खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मेरा नाम पास्टर यूनुस अहमद शाद है और CPM चर्च हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं फेथ TV चैनल और रेवरेंड सिसिल जॉन बरकत के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने चैनल पर मुझे खिदमत करने का मौका दिया है। खुदावंद फेथ TV चैनल को और रेवरेंड सिसिल जॉन बरकत को बड़ी बरकतों से मालामाल करे और उनके चैनल के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएँ और खुशी हासिल करें। आइए हम अपने मज़मून पर आते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप खुदा के कलाम को जानने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। मैं चाहूँगा कि आज खुदा के कलाम में से एक ख़ास बात आप तक पहुँचाऊँ और मेरी गुजारिश होगी कि आप तवज्जो कीजिएगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। मैं चाहूँगा कि आज आदम और हवा के बनाए जाने पर और उनको बागे अदन में रखने के सिलसिले में हम बात करें। खुदा का कलाम कहता है, जब खुदा ने बागे अदन में उनको रखा, बनाया, तो ख़ास तौर पर पैदाइश की किताब में पहला बाब 28वीं आयत को मैं आपके सामने रखूँगा और एक हिस्सा पढ़ूँगा। पहला, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। तवज्जो फरमाइए, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हो। यहाँ ये बात हम सीखेंगे कि जब खुदा ने बागे अदन में उनको रखा तो उनको बरकत देकर बागे अदन में रखा और बढ़ने, फलने और इख्तियारात के ताल्लुक़ से उनको बताया कि सारी ज़मीन पर इख्तियार रखो। वो बाबरकत थे और बा इख्तियार थे। ये बात गौर से सुन लीजिए। लेकिन ये बात आज हमें सीखना है कि वो बेबरकत कैसे हो गए और बे इख्तियार कैसे हो गए। खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने बागे अदन में जहाँ बहुत से दरख्त लगाए थे, बाग के दरमियान में एक ऐसा दरख्त लगाया जिसे कहा जाता है कि वो नेकी और बदी की पहचान का दरख्त था। और खुदा ने कहा कि सारे दरख्तों का फल तुम रोक टोक खा सकते हो, पर बाग के बीच का जो दरख्त है उसका कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने खाया तू मरे। मरने का पैगाम भी इसके साथ, यानी वजाहत है कि अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। और आप गौर से सुनिएगा कि आदम ने वो जो मना किया हुआ फल था उसे खा लिया। और ये बात आप, चूंकि ये बुनियादी चीज़ है बाइबल की कि आदम और हवा कैसे बनाए गए, किस हालत में उनको बागे अदन में रखा। खुदा ने बा बरकत रखा और बा इख्तियार उनको बागे अदन में रखा। ये बरकत और इख्तियार किस तरह से उनसे छीन लिया गया और किसने छीना, तवज्जो फरमाइएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो मना किया हुआ दरख्त का फल उन्होंने खाया तो ये बात आप जानते हैं कि शैतान के बहकावे में आ गए। शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने वो फल खाया जो खुदा ने मना किया था। बेशक फल खाना बुरी बात नहीं थी, लेकिन अगर खुदा का हुक्म पीछे है तो ये खुदा के हुक्म का टूटना बुरी बात थी। वो शैतान के बहकावे में आ गए। यूहन्ना ने अपने खत में लिखा, ऐ मेरे भाइयों, किसी के फरेब में ना आना। और ये पहला फरेब है जो हवा और आदम ने शैतान के वसीला से खाया। और फरेब की बातें कौन सी थी? ये पहली दलील बागे अदन में दी गई कि जिस दिन तुम खाओगे तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। खुदा जानता है। ये सारी चीज़ें उसने अम्मा हवा को और आदम को ये सब कुछ बताया और बाइबल में लिखा है वो उसके बहकावे में आ गए कि हम खुदा की मानिंद बनेंगे। और लिखा है कि हवा ने जो देखा कि वो देखने को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। अभी खाया नहीं, अभी बाबरकत भी है और बा इख्तियार भी है। और बाइबल कहती है जैसे उन्होंने खाया, दोनों ने खाया, तब दोनों की आंखें खुल गईं। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे उन्होंने खाया दोनों की आंखें खुली, नाफरमानी हो गई। गुनाह जो पहले मुर्दा था और इंसान जिंदा था, आज गुनाह जिंदा हुआ और इंसान मुर्दा हो गया। खुदा का कलाम पूरा हो गया कि खुदा ने कहा था खाओगे तो मर जाओगे। आज आदम और हव्वा दोनों मुर्दगी की हालत में, और ये जिस्मानी मुर्दगी नहीं बल्कि रूहानी मुर्दगी है।
اور مردہ ہونے کا تعلق اس بات سے تھا، خاص طور پر خدا کا اشارہ تھا کہ جس دن تم پھل کھاؤ گے، نافرمان بن جاؤ گے، تو تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے، اور جدائی موت کا دوسرا نام ہے۔ آدم اور حوا روحانی طور پر مر گئے، خدا سے جدا ہو گئے۔ غور سے سنیے گا، یہاں پر وہ لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں جو خدا نے آدم کے لیے استعمال کیا تھا۔ لکھا ہے بائبل میں، چونکہ جو پھل میں نے تمہیں منع کیا تھا وہ تم نے کھایا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے آدم زمین تیری طرف سے لانتی ہو گئی۔ مطلب یہ تھا کہ تو زمین کی طرف سے لانتی، یعنی تو ملعون ہو گیا، لانتی ہو گیا۔ اور اس بات کو جانیے، گناہ کا آج بھی کام وہی ہے۔ اگر اس نے آدم کی ذات میں گناہ نے آ کر اسے ملعون بنایا، لعنتی بنایا، تو آدم کی اولاد کے لیے بھی گناہ وہی کام کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ روحانی موت کے قبضہ میں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بے اختیار ہو جاتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بے برکت بھی ہو جاتے ہیں، اور جہاں برکت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوتی، اور جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں برکت نہیں ہوتی۔ یہ پہلے با برکت تھے، آج یہ گناہ یا نافرمانی کے باعث بے برکت یعنی ملعون ہو گئے۔ اور میں بتاؤں گا کہ یہ برکت اگر ملعونی میں بدلتی ہے تو ملعونی برکت میں کیسے بدل سکتی ہے، اور ملعونی کا کیا رزلٹ نکلے گا، ملعونی کا کیا اجر ملے گا، اور برکت کا اجر کیا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، ایک ایک زندگی میں جو آدم سے ہے، آدم کی اولاد کے لیے بات کر رہا ہوں، گناہ آج بھی آدم کی اولاد کی زندگی میں وہی کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا آج بھی وہی ہے، نہ خدا میں تبدیلی، نہ گناہ کے کام میں تبدیلی آئی۔ گناہ آج بھی ملعون بناتا ہے، اور خدا آج بھی ملعونوں کو باغ عدن سے باہر نکال دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے کہ یہ جو برکت لعنت میں بدلی، یہ اب لعنت برکت میں کیسے بدلے گی؟ یہ زیادہ مشکل کام نہیں، انسان کے لیے ہو سکتا ہے مشکل۔ یسوع کے شاگردوں نے کہا تھا کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ تو یسوع نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا، خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے خدا پر بھروسہ کیجئے، وہ آپ کی لعنت کو برکت میں بدلے گا۔ غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری ملعونی کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، وہ خود ہمارے لیے لعنتی بنا۔ چونکہ لعنت کو ہم خود نہیں نکال سکتے تھے، اس لیے یسوع نے ہماری لعنتیں، ہماری سزائیں جو ہمیں خدا سے جدا کر رہی تھیں، ہمیں بے اختیار بنا دیا تھا، اس نے اپنے اوپر اٹھا لی۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے جب یسوع آیا تو اس نے یہ ساری لعنتیں اپنے اوپر لے کر آج ان لعنتوں کو برکت میں بدل دیا ہے۔ کیسے؟ سنیے گا، آدم اور حوا گناہ کر کے ملعون ہوئے، لعنتی ہوئے، اور آج آدم کی اولاد توبہ کر کے، گناہ سے توبہ کر کے پھر سے بابرکت ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ اے ہمارے باپ کہنے کا حق نہیں رکھ سکتے تھے۔ آج آپ کو حق ملتا ہے کہ آپ خدا کو باپ کہیں۔ یوحنا نے اپنے خط کے 3 باب میں 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں تو بائبل کہتی ہے جو گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ گناہ آپ کی ولدیت چینج کر دیتا ہے، آپ کے والد کا نام چینج کر دیتا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا تھا، اب وہ شیطان کا بیٹا بنا، اور گناہ آپ کو کیسا؟ گناہ آپ کو اپنے باپ کا مخالف بنا دیتا ہے۔ آدم کا باپ خدا تھا، شیطان نہیں۔ لیکن آدم گناہ کر کے نہ صرف ملعون ہوا، بلکہ اس نے اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑے ہو کر، یعنی شیطان کا ساتھ دے کر ثابت کر دیا کہ گناہ انسان کو خدا کا مخالف بنا دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں۔ یسوع نے اس عورت سے کہا تھا جب پھر گناہ نہ کرنا، کوئی وجہ تھی نا؟ ایسے تو نہیں کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے، گناہ آپ کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، گناہ آپ کی برکت کو لعنت میں بدل دیتا ہے، گناہ آپ کا اختیار چھین لیتا ہے اور آپ کو بے اختیار کر دیتا ہے۔ یسوع اس لیے آیا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو واپس ملیں، اور واپس ملنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ پہلے نافرمان تھے، اگر آج نافرمانی کا اقرار کریں اور فرما برداری یہ نافرمانی میں بدل جائے تو پھر بے برکتی ملعونی برکت میں بدل جائے گی۔ سوکھا کام ہے، زیادہ مشکل نہیں۔ کوشش کریں کہ خدا کے کلام پر توجہ کریں۔ میں فیتھ ٹی وی پر آپ سے بات کر رہا ہوں، اور فیتھ مسیحیت کی بنیاد ہے، اور اس فیتھ کو پیدا کرنے والا، بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔
یہ ایمان کا بانی، یہ فیت کا بانی آپ کا یسوع ہے۔ اس نے آپ کو ایمان دیا، ابلیس نے آپ کو گناہ دیا، ملاؤنی دی، اور یسوع نے آپ کو ایمان دیا۔ رومیو 10:17 میں لکھا ہوا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لکھا ہے جنہوں نے سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم بغیر فیت، بغیر ایمان، بغیر مسیحا با برکت نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یسوع نے میری ملاؤنی کو اٹھایا اور ملاؤنی کو اپنے اوپر اٹھا کر مجھے با برکت بنا، یعنی وہی برکت پھر سے، وہی اختیار پھر سے مجھے منتقل کر دیا۔ میری ساری بے اختیاری ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر گناہ نہ کرنا۔ اور میں نے آپ کو اس کی بات بتائی ہے کہ گناہ کرنے سے آپ اپنے ہی خدا، اپنے ہی باپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور گناہ کرنے سے آپ کا رشتہ تبدیل ہو جائے گا، آپ خدا کے بیٹے نہیں بنیں گے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ تو ابلیس سے ہے، اور یسوع نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے بیٹے بن کر ابلیس کے بیٹے بنیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ جو خدا میرا باپ ہے میں اسی کا بیٹا رہوں۔ ورنہ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر گناہ نے موقع پا کر اب ہمیں باپ کے بیٹے بننے سے ہٹایا تو ہم ابلیس کے بچے بنیں گے، اور پھر ہم با برکت نہ رہ کر جہنم کے وارث بنیں گے۔ مخالفت کو سمجھیں، جو مخالف ہے آپ کا اسے سمجھیں، جانیں کہ گناہ آپ کو خدا سے ملاتا نہیں، خدا سے جدا کرتا ہے، اور گناہ کا آج بھی وہی کام ہے جیسا اس نے باغ عدن میں کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، خدا نے ابتدا میں انسان کو برکت دے کر اور اختیار دے کر باغ عدن میں رکھا تھا۔ آدم نے نافرمانی سے اختیار کھویا، اور آج آدم کی اولاد بھی نافرمانی سے اپنے اختیار سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ پر یسوع آیا تاکہ وہ ہمارے اختیار کو پھر سے بحال کرے، ہماری ملاؤنی کو پھر سے برکت میں بدل دے۔ ملاؤنی کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کا اجر کیا ملے گا، کیونکہ ہر کام کا اجر ہے۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مکاشفہ 22:12، اور آگے یہ لکھا ہے آنے والے کا مقصد بھی اس نے بیان کیا، اور ہر ایک کے کام کے لیے دینے کے لیے اجر میرے پاس، کام کے موافق۔ کرنتھیوں کو خط لکھا پالوس رسول نے، 2 کرنتھیوں 5واں باب، لکھا ہے کہ ہم دیس میں ہوں یا پردیس میں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے باپ کو خوش کریں، کیونکہ سب کا حال اس کی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور ہر شخص اپنے برے یا بھلے کاموں کا بدلہ پائے گا۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور جیسے کسی نے کام کیے ہیں ان کا بدلہ میں ان کو دوں گا۔ تو اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ہم سزا کے لائق نہ بنیں۔ اب بھی اگر سزا کے لائق بنیں تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہوگی، کیونکہ سزا اٹھانے والا یسوع موجود ہے، گناہ اٹھانے والا یسوع موجود ہے، اختیار دینے والا یسوع موجود ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا خدا کے کلام میں کہ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، ان کو پھر سے با اختیار بنایا۔ کب؟ جب شاگردوں نے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر اور اپنے یسوع کے پر ایمان لا کر جب وہ ایمان والے بن گئے تو اختیار والے بن گئے۔ ایمان آپ کو اختیار والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بے ایمانی کی حالت میں ہمیں نہیں رہنا، کیونکہ بے ایمانی کی حالت ہمیں خدا سے جدا کرتی ہے۔ ایمان کی حالت میں ہمیں خدا سے رہنے کا اختیار ملے گا۔ اور میں چاہوں گا کہ اس بنیادی بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے تو انہیں بابرکت بنایا تھا، اختیار والا بنایا، اور پھر نافرمانی نے ان کو یہ ساری چیزیں چھین لیں۔ آج بھی ایسا ہے آخری دور میں، پر یسوع نے آج ویسا رہنے نہیں دیا۔ یسوع وہی برکت، وہی اختیار بحال کرنے کے لیے آیا۔ وہ نافرمانی سے سب کچھ کھو گیا، ہم فرما برداری سے سب کچھ واپس حاصل کر سکتے ہیں اپنے خدا سے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا متی کی انجیل کے 25ویں باب کی 41ویں آیت، ملاؤنی کا اجر۔ اور یہ بات میرے خیال میں ہر کوئی جانتا ہے کہ ملاؤنی اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ ملاؤنوں کے لیے کیا لکھا ہے؟ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ اے ملاؤنوں، سنے گا اور سے، ملاؤنوں کا مطلب ہے لعنتیوں۔ اور پھر میں یاد دلاؤں گا کہ نافرمانی آپ کو ملاؤن بنا دیتی ہے۔ نافرمانی کو فرما برداری میں تبدیل کریں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ برکت ملاؤنی میں بدلی،
آج ملاؤنی برکت میں کیسے بدلتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، یہ ملاؤنی برکت میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی سزا ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے جہنم کی سزا ختم ہوگی اور برکت کے دروازے یعنی فردوس کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے، جس طرح ڈاکو کے لیے کھل گئے تھے۔ کوشش کرنا ہے کہ ہم ملاؤن نہ رہیں، کیونکہ آج تو ملاؤنی کو برکت میں بدلنے والا موجود ہے، پھر ہم کیوں ملاؤن رہیں؟ اور اس بات کے مغالطے میں نہ رہیں، فریب میں نہ رہیں کہ اسی جو کچھ بھی کریں گے سب ٹھیک ہے، یہ غلط۔ یسوع ایسا نہیں سوچتا، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے پر یسوع کی نہیں۔ اگر یسوع کی یہ سوچ ہوتی کہ جو بھی کرنا ٹھیک ہے تو یسوع کو مرنے کی کیا ضرورت؟ یسوع گناہ کا کفارہ کیوں بنا؟ کیوں اس نے ہماری ملاؤنیاں، ہماری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لیں؟ غلطیوں کے خاتوں کے 3 باب میں ہے، اس لیے کہ ہم ملاؤن نہ رہیں، کیونکہ ملاؤن تو باغ عدن سے نکل گئے تھے، اور ملاؤنی آج بھی آپ کو باغ عدن سے یعنی فردوس سے باہر رکھے گی۔ جس حالت میں آدم نکلا ہے اسی حالت میں آدم واپس فردوس میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے، وہ ملاؤنی کی حالت میں نکلا ہے تو آپ برکت کی حالت میں واپس جا سکتے ہیں، اگر ملاؤن رہا تو جہنم میں جائے گا واپس، اس کے لیے فردوس کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا تھا۔ ڈاکو آپ کے سامنے بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ ایک ڈاکو نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا، تب یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیسے؟ سنیے گا غور سے۔ اس نے ڈاکو سے نہیں کہا، یہ بات شاید بہت سے لوگوں تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، اس نے ڈاکو سے نہیں کہا۔ جب فردوس کا دروازہ اس کے لیے کھلا تو ڈاکو نہیں تھا، جب صلیب پر چڑھے تو ڈاکو تھے، جب فردوس میں گیا تو راست باز آدمی تھا۔ کیسے؟ سن لیں، بائبل کہتی ہے کہ ایک شخص تو تانے مار رہا تھا، پر تانے بھی اس کے یسوع کے اس کان سے سنے جا رہے تھے، پھر وہ ڈاکو تک دوسرے تک بات پہنچتی تھی، تانے مارتا تھا یہ خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچائے، ہمیں بھی بچائے وغیرہ۔ ایک دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے؟ سنیے گا غور سے، فردوس میں جانے کا اس کا جو ذریعہ بن گئی بات، اس کے لفظوں پر غور کیجیے گا۔ کیا کہا تھا اس نے کہا تجھے خدا سے خوف نہیں آتا؟ تو اس پر الزام لگاتا ہے، اسے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے۔ اس کے لفظوں میں ہے کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس نے تو کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ یسوع کی بے گناہی کا اقرار اور پھر اپنے گناہ کا، پھر اس نے کہا ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم نے تو گناہ کیا ہے۔ اور یہ اقرار یسوع سن رہے تھے، اس کے تانے بھی سن رہے تھے اور ایک ڈاکو کا اقرار بھی سن رہے تھے کہ ہم نے تو گناہ کیا ہے، ہماری سزا تو واجبی ہے، تو مگر اس نے تو گناہ نہیں کیا، یہ تو بے گناہ ہے۔ اب یہ گناہ کا اقرار یسوع کے دل میں، ذہن میں، سوچ میں، خیال میں تھا اس کے لفظوں کو۔ اس کے بعد اس نے کہا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اتنی سی بات پہ وہ فردوس میں نہیں گیا، اصل میں اس کے پیچھے ایک جملہ تھا کہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، یہ تھا اس کا فردوس کا دروازہ کھولنے کا سبب۔ تو یسوع نے اقرار کے بعد، اس کے ایمان کے بعد کہ تو آنے والے وقت کا بادشاہ ہوگا، تو میرا خداوند بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، آنے والے وقت میں بادشاہی تیری ہوگی، اس نے مالک قبول کیا، گناہ کی معافی مانگ لی، اس نے اسے سب کچھ مان لیا۔ تب یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے ملاؤنی برکت میں کیسے بدلتی ہے، اقرار سے، فرما برداری سے۔ تو یہاں لکھا ہے ملاؤنوں کے لیے جو اجر ہے اس کا سن لیں۔ اے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انسان کا مغالطہ ہے کہ شاید اس نے انسان کے لیے آگ جہنم تیار کی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ انسان نے گناہ نہیں کیا تھا، انسان تو گناہ کا حصہ بنا، اصل گناہ تو ابلیس کا ہے، لوسیفر کا، جس نے آسمان پر گھمنڈ تکبر کی بنیاد رکھ دی اور وہ نیچے پھینکا گیا، آدم کو گناہ میں شامل کر لیا۔ اصل بنیاد جو رکھنے والا ہے وہ گنہگار کا لوسیفر ہے، یہ خدا کا قریبی ہے، اس لیے اس کے لیے نجات کا پیغام نہیں بھیجا گیا کسی فرشتے کے تھرو، مگر جس نے گناہ کا ساتھ دیا، انسان نے گناہ کی بنیاد نہیں رکھی۔ گناہ باغ عدن سے نہیں، باغ عدن کے باہر سے اندر گیا تھا شیطان، اس لیے اندر سے پھر یہ گنہگار بن کے نکلے، پر یسوع نے انسان کے لیے نجات کا پیغام دیا۔ دیکھو تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، جس نے گناہ کا ساتھ دیا اس کے لیے تو منجی نجات دہندہ آیا، پر جس نے گناہ کی بنیاد رکھی اس کے لیے قیامت تک کوئی معافی نہیں، اس کے لیے تمام دروازے معافی کے بند ہیں۔ اور ابلیس کا نام کا مطلب کیا ہے؟ مایوس۔
वो तो आज भी मायूस है। और यीशु से कहता है, ए खुदा ताला के बेटे, हमें तुझसे क्या काम, हमें वक्त से पहले अजाब में न डाल। वो जानता है कि मुझे अजाब में जाना है, वो मायूस, उसे तो पता नहीं, उम्मीद ही नहीं है कि मैं जन्नत में भी जाऊंगा, वो मायूस है। उसका कहना ना माने, वो आपको मलाउन भी बनाएगा और आप मायूस है। आग उसके फरिश्तों के लिए और उसके लिए है, क्योंकि गुनाह की बुनियाद उन्होंने रखी है। पर हम क्यों जलें? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उसके लिए निजात का पैगाम नहीं, हमारे लिए तो निजात का पैगाम आया है। तो आप गुनाह की वजह से नहीं, निजात की वजह से आप फिरदौस के मालिक बनते हैं, फिर से बहाल होता है आपका इख्तियार भी और आपकी बरकत भी। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, लिखा है जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई है, इस आग का हिस्सा आप क्यों बनेंगे? आपके लिए तो निजात का पैगाम है, आपके लिए तो मुआफ़ी का पैगाम है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको बरकत दे। मैं फिर टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा सिसल जॉन बरकत साहब का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं इंजील का प्रचार करूं, मुआफ़ी का प्रचार करूं और खुदा के लोग फिर से कबूल करके अपने इख्तियार में आ जाएं और फिर से फिरदौस के मालिक बन जाएं। अगर डाकू, मैंने कहा था डाकू नहीं, वो तो तौबा कर चुका था, वो तो अब रास्तबाज बनकर, क्योंकि फिरदौस रास्तबाजों की जगह है, गुनहगारों की नहीं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यीशु मसीह पर ईमान लाइए। लिखा, जो ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा आपके साथ हो और खुदा इस कलाम पर कायम रहने की, तौबा करने की और फिर से बहालियत की तरफ आने की आपको तौफीक अता करे। खुदा आपके साथ हो। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया।